मामूली सी गलती पर गांव के वडेरे ने मेरे बाप पर 3 शिकारी कुत्ते छोड़ दिए। मैं उस वक्त खेतों में काम कर रहा था जब मुझे बताया गया कि तुम्हारा बाप शदीद ज़ख्मी है। अब्बा की हालत मुझसे बर्दाश्त ना हुई। मेरे बाप के जिस्म पर 50 से ज़्यादा ज़ख़म थे। ये इस बात का सबूत था कि उन खूंखार कुत्तों ने 50 से ज़्यादा बार मेरे वालिद को काटा था। उस वडेरे करमदाद का बेटा कराची में एक मशहूर डॉक्टर था। रहम दिल नौजवान था, लिहाजा उसको बताना ज़रूरी था कि उसके बाप ने हम पर कौन सी क़यामत ढा दी। मैं अपने वालिद को लेकर करमदाद के बेटे यूसुफ़ के पास गया। यूसुफ़ ने जब मेरे वालिद को इस हाल में देखा तो उसकी आंखों में आंसू जारी हो गए। वो अपने जज्बात पर काबू ना रख सका। उसने अपने वालिद के ख़िलाफ़ एहतजाज के तौर पर एक अजीबो गरीब काम किया जिसकी हमें कोई उम्मीद नहीं थी। एक तेज़ धार चाकू की मदद से अपने आप को ज़ख्मी किया। फटे पुराने कपड़े पहनकर वो कराची से वापस अपने गांव आया। गांव में दाखिल हुआ तो लोग देखकर हैरान थे। वो गांव के बासियों की मिन्नत कर रहा था कि गांव के सारे आवारा कुत्ते मुझ पर छोड़ दो और तुम्हें इस बात की इजाज़त है कि मेरे बाप का बदला तुम मुझसे लो, मैं उसकी औलाद हूँ। यूसुफ़ की इस ख्वाहिश पर गांव वालों ने ऐसा काम किया कि करमदाद ने अपने बाप के नक्शे कदम पर चलते हुए गांव के लोगों के साथ अच्छा सलूक ना किया। उसका मरहूम बाप सारी ज़िंदगी गरीब और नादार लोगों के लिए एक अज़ाब से कम नहीं था। अपनी ताकत के नशे में वो अंधा हो चुका था और उनके साथ जानवरों जैसा सलूक करता। बेटा भी अपने बाप के नक्शे कदम पर चल पड़ा। बचपन से ही उसने अपने वालिद को जिन कामों में मसरूफ़ पाया वो उसके दिमाग में बैठ गई थी। वैसे तो करमदाद के जुल्म व सितम की कहानी बहुत तवील थी, लेकिन इस रात उसने गांव वालों पर क़यामत ढा दी। आसिया के बाप को और उसके ख़ानदान को जीते जी मार दिया था। आसिया के भाई की वो पहले ही जान ले चुका था। मकबूल हुसैन जो कि एक काश्तकार था, गरीब था, मजबूर शख्स था, ज़िंदगी में कभी किसी के साथ उसने झगड़ा नहीं किया था, लेकिन करमदाद ने मकबूल हुसैन को भी ना बख्शा। मकबूल हुसैन की बेटी आसिया पर वो बुरी नज़र रखता था। मकबूल हुसैन उसका मुलाजिम था जो पिछले 30 साल से उसकी हवेली में मुलाजमत कर रहा था। करमदाद के वालिद की खिदमत करता रहा और अब उसके बेटी की खिदमत कर रहा था, लेकिन इस खिदमत का सिला ये मिला कि एक दिन करमदाद ने मकबूल हुसैन को अपने पास बुलाया, फिर उसे पैसों का लालच दिया और ऐसी बात कही जिसको सुनकर करमदाद जीते जी ज़मीन के अंदर गड़ गया। इतनी बड़ी ज़िल्लत उससे बर्दाश्त ना हुई। जब करमदाद ने मकबूल हुसैन से कहा कि मुझे पता है तुम अपनी बेटी की शादी के लिए काफ़ी परेशान हो, लड़के वाले काफ़ी जहेज़ का मुतालबा कर रहे हैं, तुम्हारी परेशानी अपनी जगह दुरुस्त है, मुल्क के हालात ही कुछ ऐसे चल रहे हैं, हर चीज़ महंगी हो चुकी है, गरीब आदमी करे तो करे क्या, लेकिन इस मामले में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ये सुनकर मकबूल हुसैन बहुत खुश हुआ। वो दिल में करमदाद को दुआएं देने लगा, लेकिन अभी तो बात अधूरी थी। वो करमदाद के इरादों से तो नावाकिफ़ था। उसने मकबूल हुसैन से कहा कि मुझे तुम्हारी बेटी बहुत पसंद है, लेकिन मैं उससे शादी नहीं कर सकता। मैं तो पहले से ही शादीशुदा हूँ और लोग क्या कहेंगे कि वडेरे का बेटा करमदाद एक मामूली मुलाजिम की बेटी से शादी की। ये तो मेरे लिए ज़िल्लत है। बस 2 से 3 रात अपनी बेटी को मेरी हवेली छोड़कर जाओ। ये काम बड़ी ही राजदारी से करना होगा, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारी बेटी को घर से उठवा सकता हूँ। अभी तक जिस चीज़ को मैंने पसंद किया मैंने उसको हासिल भी किया। ये कैसे मुमकिन है कि आसिया मुझे ना मिले, लेकिन मैं किसी किस्म का ड्रामा नहीं करना चाहता। रात की तारीकी में बेटी को यहाँ छोड़कर जाओ और सुबह सुबह वापस लेकर तुम जा सकते हो। अगर 2 से 3 रातें तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी बेटी के जहेज़ का बंदोबस्त मैं ख़ुद करूँगा। उसकी शादी के सारे अखराजात भी मेरे ज़िम्मे होंगे। ये बात मकबूल हुसैन से बर्दाश्त ना हुई। उसने करमदाद से तो कुछ ना कहा, लेकिन अपना सर पीटता हुआ वहाँ से वापस जा रहा था।
احتجاجاً اس نے اپنے سر سے پگڑی اتاری اور گندی نالی میں پھینک دی اور روتا ہوا ننگے سر گھر واپس آیا، جبکہ اس کے سر پر پگڑی نہیں تھی۔ اس کے بیٹے نے اپنے باپ کو اس حال میں دیکھا تو کافی پریشان ہوا۔ سلیم نے اپنے باپ سے پوچھا کہ ابا کیا ہوا، آپ مجھے بتائیں، آپ کی یہ حالت کس نے کی؟ کیا وڈیرے نے آپ سے کچھ کہا؟ کیا ان کے باڈی گارڈز نے آپ سے کچھ کہا؟ وہ اپنے باپ کے لیے کافی پریشان تھا۔ وہ بار بار اپنے باپ سے پوچھ رہا تھا، لیکن مقبول حسین نے اسے کچھ بھی نہ بتایا۔ آخر بیٹا گھر سے جانے لگا۔ وہ اپنے باپ سے خفا ہو کر جانے لگا اور کہا کہ اگر آپ مجھے اپنی پریشانی بھی نہیں بتائیں گے، اپنا بیٹا نہیں سمجھتے، تو میرا اس گھر میں رہنے کا کیا فائدہ؟ وہ جیسے ہی گھر سے باہر جانے لگا تو مقبول حسین نے روتے ہوئے اپنے بیٹے کو واپس بلایا، اسے اپنے سامنے بٹھایا اور جو بات کرم داد نے اس سے کہی اور بیٹے کو بتائی۔ نصیر یہ سن کر کافی غصے میں آیا، لیکن مقبول حسین نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا، میں باپ ہو کر تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم خاموش رہنا۔ ہم وڈیروں کا بالکل مقابلہ نہیں کر سکتے، لہٰذا خاموشی ہی بہتر ہے۔ لیکن نصیر نے باپ سے کہا کہ ابا، اگر آج میں خاموش رہا تو مجھ سے بڑا بے غیرت کوئی نہیں ہوگا۔ یہ وڈیرا اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ کسی کی ماں بیٹی کے بارے میں ایسی باتیں کریں گے اور ہم خاموش رہیں گے؟ ایسا کیسے ممکن ہے؟ وہ غصے کی حالت میں گھر سے باہر نکلا، وڈیرے کی حویلی پر پہنچا۔ وڈیرا اس وقت گھر میں ناشتہ کر رہا تھا جب اس نے بلند آواز میں کرم داد کو بلایا۔ وہ باہر آیا تو نصیر نے اس سے کہا کہ تجھ جیسے بدبخت کی کوئی بہن نہیں، لیکن میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ تجھے بیٹی عطا کرے اور کوئی تمہاری بیٹی کے بارے میں بھی تجھ سے ایسے بات کرے جس طرح تو نے میرے باپ سے بات کی۔ تجھ میں ذرا بھر شرم نہیں؟ تجھے انسان کہنا انسانیت کی توہین ہے۔ نصیر کے جو دل میں آیا اس نے وڈیرے کے سامنے کہا اور پھر گھر واپس جانے لگا۔ کرم داد کے گن مین ان کو غصہ آیا، اس نے نصیر پر بندوق تان لی اور وڈیرے سے کہا کہ اگر حکم دیں تو ادھر ہی میں اس کو ڈھیر کر دیتا ہوں، پھر حویلی کے کسی کونے میں دفنا دیں گے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ لیکن وڈیرے نے اسے روک لیا اور کہا کہ زندہ تو میں اسے نہیں چھوڑوں گا، لیکن فی الحال ایسا کرنا مناسب نہیں، میں ایک اچھے موقع کی تلاش میں ہوں، لہٰذا ایسا مت کرو۔ اس نوجوان نے اس لہجے میں مجھ سے بات کر کے پہلے ہی اپنی موت کو دعوت دے دی ہے۔ اگر میں خاموش رہا اور اسے زندہ چھوڑ دیا تو کل کو کوئی بھی کمی میرے خلاف بات کرے گا۔ نصیر غصے کی حالت میں گھر واپس آیا۔ اس کے باپ نے کہا کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ میں نے تجھے منع کیا تھا، کیا تم نے اس درندے سے کوئی بات تو نہیں کی؟ نصیر نے اپنے باپ سے کہا کہ میں اسے اس کی اوقات دکھا کر واپس آیا ہوں، میرے دل میں جو آیا میں نے اس سے کہا۔ یہ سن کر اس کا والد پریشان ہوا۔ وہ اپنے بیٹے نصیر سے کہہ رہا تھا کہ جلدی سے تیاری کرو، یہاں اس گاؤں میں، اس علاقے میں رہنا خطرے سے خالی نہیں، تم یہاں نہیں رہ سکتے۔ تمہارا باپ ہو کر میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑ کر تمہاری منت کرتا ہوں، کچھ دنوں کے لیے یہ گاؤں، یہ علاقہ چھوڑ دو۔ وہ اپنے باپ سے کہنے لگا کہ ابا جان کیسی باتیں کر رہے ہیں، میں اپنی ماں بہن کو چھوڑ کر کہاں جا سکتا ہوں، جبکہ کچھ دنوں بعد میری بہن کی شادی ہے۔ میں ایسا کچھ نہیں کروں گا، میں اپنی بہن کا محافظ ہوں، وہ تو میرے سہارے ہی جی رہی ہے۔ اگر میں یوں بزدلوں کی طرح یہاں سے چلا جاؤں گا تو میری بہن کا کیا ہوگا؟ اس کا تو مان ٹوٹ جائے گا۔ وہ ادھر اپنے گھر پر رہا، اپنی زمینوں میں کام کرنے لگا، وڈیرے سے یا اس کے آدمیوں سے بالکل بے خوف تھا، جبکہ نصیر کے والدین اپنی بیٹے کی زندگی کے لیے دعا کر رہے تھے۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ کرم داد کس طرح کا آدمی ہے، وہ کتنا خطرناک انسان ہے، وہ اس حقیقت سے بھی اچھی طرح واقف تھے۔ 2 دن بعد نصیر کا کچھ پتہ نہ چلا۔ وہ کھیتوں کی طرف گیا، شام ہو چکی تھی، لیکن ابھی تک گھر واپس نہ آیا۔ مقبول حسین کا دل اپنے بیٹے کے لیے دھڑک رہا تھا، اس کی ماں اپنے بیٹے کے لیے دعا کر رہی تھی۔ ان حالات میں، مجبوری کی حالت میں، وہ وڈیرے کے پاس آئے اور کہا کہ سائیں، میرا بیٹا لاپتہ ہے، آدھی رات ہو گئی، وہ واپس نہ آیا، ہمارا ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں،
اس کا فون بھی بند ہے، خدا را ہماری مدد کیجیے۔ کرم داد نے مسکراتے ہوئے کہا کہ زیادہ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اپنے کسی دوست کے ساتھ گیا ہوگا، کل کو واپس آ جائے گا۔ لیکن یہ جھوٹ تھا جو اس نے مقبول حسین سے کہا۔ وڈیرے کے حکم سے ہی نصیر کو کھیتوں کے اندر مارا گیا اور ادھر ہی دفنا دیا گیا۔ کلہاڑیوں کا وار کر کے اس کے جسم کے ٹکڑے کھیتوں میں دفنائے گئے تھے، اور یہ بات سب لوگوں کے سامنے آ چکی تھی۔ اگلے ہفتے اس کی بہن کی شادی تھی جو کہ اب ملتوی ہو گئی۔ ایک ایسا گھر جس میں خوشیوں کا سما تھا، غم میں بدل گیا۔ مقبول حسین کا اکلوتا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا۔ اسے اس غلطی کی سزا ملی کہ اس کی جرت کیسے ہوئی وڈیرے کے سامنے اونچی آواز میں بات کرنے کی۔ پورا گاؤں جانتا تھا کہ کرم داد ہی مقبول حسین کے بیٹے کا قاتل ہے، مگر اس کے باوجود کوئی اس کے خلاف بولنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ سب لوگ اس سے خوفزدہ تھے، جس طرح اس کے باپ نے پورے گاؤں کو خوفزدہ کیا تھا۔ بیٹا بھی ویسا ہی ظالم تھا، مگر مقبول حسین کی دنیا اب اجڑ چکی تھی۔ اس کی بہن آسیہ نے اپنے بالوں میں خاک ڈالی۔ 1 مہینے تک اس لڑکی کا ذہنی توازن خراب رہا۔ وہ اپنے ہوش کھو چکی تھی، جس کا اکلوتا بھائی اس دنیا سے چلا گیا۔ کرم داد کی بیوی رابعہ سے یہ بات ہضم نہ ہوئی۔ وہ اپنے شوہر کے سامنے آئی، کرم داد سے یہی کہا کہ آخر کون ہو سکتا ہے جو بیچارے مقبول حسین کے بیٹے کو اس طرح مارے اور اسی کی زمین میں قتل کر دے؟ کوئی ایسی جرت اس گاؤں میں تو نہیں کر سکتا۔ آپ مجھے سچ سچ بتائیں، آپ نے اس لڑکے کے ساتھ ایسا کیا تو نہیں؟ وہ اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا کہ میں ایسا کیوں کروں گا؟ یہ لوگ تو میرے خدمتگار تھے، وفادار تھے، یہ میرے ملازم کا بیٹا تھا، میں بھلا اسے کیوں ماروں گا؟ جس پر اس کی بیوی نے کہا کہ میں اس وقت حویلی میں موجود تھی، سب سن رہی تھی، وہ نوجوان چلا رہا تھا، میں نہیں جانتی کہ آخر وجہ کیا تھی، لیکن وہ آپ پر چلا رہا تھا، غصے کی حالت میں آپ سے بات کر رہا تھا، آپ نے اسی چیز کا بدلہ لیا اور مجھے لگتا ہے کہ اسے جان سے مار دیا۔ وہ اپنی بیوی رابعہ سے کہنے لگا کہ زبان چلانے کی ضرورت نہیں، تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں، میں ایسے چھوٹے لوگوں کو جن کی اوقات ہی نہیں، بھلا ان سے کیا بدلہ لوں گا؟ کیا ماروں گا ان ایسے لوگوں کو؟ ایسے فضول میں بات کر رہی ہو، زبان بند کرو ورنہ زبان کاٹ دوں گا۔ رابعہ کو یہ بات ہضم نہ ہو سکی۔ اسے اس بات کا قوی یقین تھا کہ نصیر کے غائب ہونے اور پھر قتل ہونے کے پیچھے اس کے شوہر کا ہی ہاتھ ہے۔ رابعہ نے اپنے اس خیالات کا اظہار اپنے گھر والوں کے سامنے بھی کیا۔ اپنی ماں سے بھی کہا کہ نصیر آیا تھا، 2 دن پہلے حویلی آیا تھا، کرم داد کے ساتھ بحث کر رہا تھا، اونچی آواز میں بات کر رہا تھا، غصے میں تھا، اس کو مارنے میں کرم داد کا ہی ہاتھ ہے۔ ماں نے اپنی بیٹی کو سمجھایا کہ بیٹی جو بات بھی ہے، مگر اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، تمہارے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہیں، لہٰذا تم اپنے شوہر پر ایسا الزام نہیں لگا سکتی۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اپنے گھر کے بارے میں سوچو، اپنے بیٹے یوسف کے بارے میں تمہیں سوچنا پڑے گا۔ اگر تم نے ایسے ہی کرم داد سے کوئی بحث کی اور حد سے زیادہ شک کیا تو وہ تم سے بیٹا بھی چھین لے گا اور تمہیں گھر سے نکال دے گا۔ یقیناً تم ایسا نہیں چاہو گی۔ رابعہ نے ماں کی نصیحت پر عمل کیا اور اس نے کرم داد سے بھی معافی مانگی کہ میں نے آپ پر ایسے ہی الزام لگایا، شک کیا، مجھے معاف کر دیجئے۔ کرم داد نے الٹا اپنی بیوی پر ہی احسان کیا اور اسے معاف کیا، ساتھ ساتھ اس بات کی وارننگ دی کہ آئندہ احتیاط کرنا، ایسے مجھ سے زبان لڑانے کی کوشش مت کرنا۔ رابعہ کو اپنے بیٹے کی بہت فکر تھی۔ وہ کرم داد کے باپ کی بھی کہانیاں سن چکی تھی۔ ہرگز ایسا نہیں چاہتی تھی کہ اس کا بیٹا بھی اپنے باپ کے نقش قدم پر چل پڑے۔ نصیر کے قتل کے 1 سال بعد مقبول حسین نے دوبارہ اپنی بیٹی کی شادی کے بارے میں سوچنا شروع کیا۔ آسیہ اس کی بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ جوان بیٹے کی موت کے بعد وہ بیمار رہنے لگا تھا۔ وہ اپنی اس ذمہ داری کو پورا کرنا چاہتا تھا۔ آسیہ کا منگیتر شکیل بھی یہی چاہتا تھا کہ جلد از جلد آسیہ سے اس کی شادی ہو جائے، اور شکیل کا باپ بھی مقبول حسین کے پاس آیا تھا، اس خواہش کا اظہار کیا تھا۔
کہ میں آسیہ کو اپنی بیٹی بنانا چاہتا ہوں۔ ہمارا تو یہی ارادہ تھا کہ پچھلے سال ہی آسیہ عزت کے ساتھ اس گھر سے رخصت ہو جائے، مگر شاید قسمت کو منظور نہیں تھا اور جوان بھائی کو بے دردی سے مارا گیا۔ آسیہ کی شادی کی تاریخ طے ہو چکی تھی اور جب کرم داد تک یہ خبر پہنچی تو وہ پھر سے بے چین ہونے لگا۔ وہ رات کو اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس نے اپنے دوستوں کے لیے دعوت کا اہتمام کیا تھا۔ حویلی میں انہوں نے ایک رقاصہ کو بھی بلایا تھا۔ دوستوں نے کرم داد سے پوچھا کہ یار خیریت تو ہے؟ آج تم کافی پریشان لگ رہے ہو، ہمیں بتاؤ، ہمارے ساتھ شیئر کرو۔ کرم داد اپنے دوستوں سے کہنے لگا، بات ہی کچھ ایسی ہے، میں نے آسیہ کو خریدنا چاہا تھا صرف 3 راتوں کے لیے، مگر وہ بڈھا میری بات سمجھ نہ سکا۔ آسیہ کے بھائی کو ٹھکانے لگایا، مگر اس کے باوجود میرا یہ مقصد پورا نہ ہوا۔ اگلے ہفتے آسیہ کی شادی ہو جائے گی۔ یہ زندگی میں پہلی بار ہے کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا، ورنہ تو جس بات کے لیے میں نے ارادہ کیا مجھے وہ ملا اور پورا ہوا۔ کرم داد کے دوست بھی اسی طرح کے شیطان صفت لوگ تھے جو امن نہیں چاہتے تھے، شرارتی لوگ تھے، ان کو اسی بات سے لطف ملتا تھا۔ اس بار بھی انہوں نے اپنے دوست کو اکسایا، اسے شراب کی بوتل اس کے سامنے رکھی تاکہ وہ مدہوش ہو جائے اور اپنے دوستوں کے مشورے پر عمل کرے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ کرم داد نشے میں ہے تب کہنے لگے، میرے دوست، تمہیں پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں۔ ایک لڑکی پر تمہارا دل آیا ہے تو ایسے کیسے ممکن ہے کہ وہ تمہیں نہ مل سکے؟ تم بے فکر ہو جاؤ، وہ دلہن ضرور بنے گی، لیکن شادی کی رات ہی ہم اسے اٹھا لیں گے، یہاں سے لے جائیں گے اور آدھی رات کو اسے واپس چھوڑ کر بھی آئیں گے۔ اس بات کے لیے ہم نے ایک منصوبہ بھی بنایا ہے۔ دیکھ لینا۔ اپنے دوستوں کی یہ بات سن کر وہ مسکرایا۔ وہ یقینی طور پر ایسا کرنا چاہتا تھا۔ شادی کی رات کرم داد اور اس کے دوستوں نے شکیل کے لیے ایک بہت بڑی پارٹی کا اہتمام کیا اور کہا کہ ہم اسی خوشی میں شریک ہونا چاہتے ہیں۔ شکیل یہ سن کر حیران ہوا کہ کرم داد اور اس کے دوست میرے لیے اتنی بڑی پارٹی کا اہتمام کیوں کریں گے؟ انہوں نے اس رات ایک جادوگر کو بلایا تھا، لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ایک سنگر کو بھی دعوت دی تھی۔ پورا گاؤں وہاں اس رات جمع ہو چکا تھا، جبکہ دلہن کے پاس کچھ خواتین بیٹھی تھیں۔ جب نقاب پوش لوگ اس دلہن کے کمرے میں داخل ہوئے، انہوں نے آسیہ کے ساتھ زبردستی کی اور اسے کمرے سے اٹھا کر لے گئے۔ عورتوں کا شور بلند ہوا، چیخ رہی تھیں، لیکن ان کا یہ شور مردوں تک نہ پہنچ سکا کیونکہ تقریب جاری تھی۔ تمام لوگوں کا شور بلند تھا۔ کچھ عورتیں سر پیٹتی ہوئیں وہاں مردوں کے بیچ آئیں اور ان سے کہا کہ آسیہ کو کچھ لوگ اٹھا کر لے گئے۔ مقبول حسین تک جب یہ خبر پہنچی تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے چپکے سے شکیل کو بتایا تو شکیل وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا، لیکن گھر میں دلہن موجود نہیں تھی۔ سب بہت پریشان تھے۔ آسیہ کو کرم داد کے فارم ہاؤس پر لایا گیا جہاں اس کے دوست بھی موجود تھے۔ بیچاری لڑکی کے ساتھ زیادتی کی گئی اور اس زیادتی میں کرم داد کے علاوہ اس کے بدمعاش دوست بھی شامل تھے۔ تقریباً رات 1 بجے تک آسیہ ان کے فارم ہاؤس پر رہی، جبکہ شکیل اور آسیہ کا والد ساری رات اپنی بیٹی کو تلاش کرتے رہے۔ وہ کرم داد کی حویلی میں بھی آئے تھے، جس پر اس کے ملازموں نے کہا کہ کرم داد تو ضروری کام کے سلسلے میں کراچی گیا ہے۔ انہوں نے جھوٹ بولا تھا، لیکن کرم داد کی بیوی رابعہ سب سمجھ چکی تھی۔ وہ اپنے شوہر کے ارادوں سے پہلے ہی واقف تھی اور جانتی تھی کہ یہ سارا کھیل اس کے شوہر کا ہے اور وہ کراچی بالکل نہیں گیا۔ وہ اپنے شوہر کو رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتی تھی۔ اس نے ڈرائیور سے کہا کہ جلدی سے گاڑی نکالو۔ ڈرائیور نے اس سے پوچھا کہ بی بی جی، رات کے اس پہر آپ کہاں جانا چاہتی ہیں؟ جس پر اس نے ڈرائیور سے کہا کہ میں صاحب کے فارم ہاؤس جانا چاہوں گی۔ ڈرائیور یہ سن کر پریشان تھا کیونکہ وہ بھی واقف تھا کہ فارم ہاؤس پر کیا ہو رہا ہے۔ اس نے جلدی سے کرم داد کو فون کیا کہ بی بی جی کو شک ہو گیا، وہ یہاں آ رہی ہے، وہ یہاں آنے کی ضد کر رہی ہے اور میں اسے روک نہیں پا رہا۔ کرم داد نے جلدی سے آسیہ کو گاڑی میں بٹھایا، اپنے ڈرائیور سے کہا
کہ گھر سے کچھ فاصلے پر اسے چھوڑ دینا، اور ساتھ ساتھ اس نے آسیہ کو یہ دھمکی دی کہ اگر اپنے والد یا شوہر کو بتانا چاہتی ہو تو میں ان دونوں کو مار دوں گا، اگر ان کی زندگی چاہتی ہو تو اپنا منہ بند رکھنا، کسی کو کچھ نہ بتانا۔ گھر سے کچھ فاصلے پر وہ آسیہ کو گاڑی سے اتار کر واپس جانے لگے، جبکہ کرمداد کی بیوی رابعہ فارم ہاؤس پہنچی تو وہاں ایسا کچھ نہیں تھا۔ کرمداد اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگا رہا تھا۔ اس نے اچانک اپنی بیوی کو فارم ہاؤس پر دیکھا تو اس سے پوچھا کہ یہاں کیوں آئی ہو، کیا وجہ ہے؟ رابعہ حیران تھی کہ وہ اپنے شوہر کو کیا جواب دے، لہٰذا اس نے جھوٹ بولا، بہانہ کیا کہ مجھے بتایا گیا تھا کہ آپ کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی، اس لیے پریشانی کے عالم میں یہاں آ گئی۔ وہ اپنے شوہر سے حقیقت چھپا رہی تھی، لیکن کرمداد مکار انسان تھا، وہ تو سب جانتا تھا۔ اس کی بیوی یہاں کیوں آئی ہے، اسے رنگے ہاتھوں پکڑنے کے لیے۔ اس نے اپنی بیوی کو ڈانٹا اور کہا کہ یہاں سے دفع ہو جاؤ، ورنہ میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ بیچارے آسیہ کی زندگی تو اب برباد ہو چکی تھی۔ وہ واپس گھر جانے کی بجائے اس نے گاؤں سے کچھ فاصلے پر ایک نہر کی طرف اپنے قدم بڑھانے شروع کیے۔ اب وہ یہ ذلت کی زندگی نہیں جی سکتی تھی، اسے اپنے شوہر اور والد کی زندگی بھی عزیز تھی۔ اس نے نہر میں چھلانگ لگا دی اور اپنی زندگی دے دی۔ صبح تک اس کی لاش بھی برآمد ہو چکی تھی۔ گاؤں سے کچھ کلومیٹر دور اس کی لاش نکالی گئی۔ کرمداد نے پولیس والوں کو منع کیا کہ لڑکی کی میڈیکل رپورٹ کسی صورت منظر عام پر نہیں آنی چاہیے، اور مرنے کے بعد بھی بیچاری کو نہ بخشا گیا، الٹا اس پر الزام لگایا گیا۔ مقبول حسین کے پاس وہ تعزیت کے لیے کرمداد آیا تھا اور سب کے سامنے کہا کہ اولاد کا غم انسان کو اندر سے مار دیتا ہے، اسے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ آج کل کے بچے اپنے والدین کے بارے میں بالکل نہیں سوچتے۔ اب اسی آسیہ کو دیکھ لو، جب یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی تو کیوں اس کی شکیل کے ساتھ زبردستی شادی کی کوشش کی گئی؟ وہ اپنے والدین کی عزت کا جنازہ نکال کر اپنے یار کے ساتھ بھاگ گئی، اور جب اس نے لڑکی کو استعمال کر کے پھینک دیا تب اس نے اپنی زندگی ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ کتنا عبرتناک اور برا انجام ہوا بیچاری اس لڑکی کا۔ یہ سن کر مقبول حسین سے برداشت نہ ہوا۔ اس نے کرمداد سے کہا کہ اس سے زیادہ ایک لفظ بھی میری مرحوم بیٹی کے خلاف مت نکالنا، ورنہ میں یہ بھول جاؤں گا کہ آپ اس گاؤں کے وڈیرے ہیں اور میرے گھر تعزیت کے لیے یہاں آئے ہیں، لیکن یہاں تو آ کر آپ لفظوں کے تیر چلا رہے ہیں اور مجھے اذیت دے رہے ہیں۔ مقبول حسین شکیل کے ساتھ پولیس اسٹیشن گیا۔ وہ آسیہ کے معاملے میں تحقیق چاہتے تھے، لیکن تھانے دار نے ان دونوں کو منع کر دیا کہ کیوں گھر کی عزت کا جنازہ نکال رہے ہو۔ وہ بیچاری اب اس دنیا سے چلی گئی۔ اب جتنا کیس کو زیادہ اچھالو گے مرحومہ کی روح تڑپے گی۔ میں تو آپ لوگوں کو یہی مشورہ دوں گا کہ اس بات کو یہیں ختم کر دو۔ جو بھی ہوا اب وہ واپس تو نہیں آ سکتی، لہٰذا خاموش رہنے میں ہی بھلائی ہے۔ مقبول حسین اور شکیل نے بہت کوشش کی، لیکن اس معاملے میں کسی نے بھی ان کا ساتھ نہ دیا۔ بیچارے غریب بھی تھے اور ان کے اتنے زیادہ تعلقات بھی نہیں تھے۔ رابعہ اپنے بیٹے کی وجہ سے اب بہت پریشان تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یوسف بڑا ہو رہا ہے۔ گھر کا ماحول ایسا نہیں تھا جس میں اس بچے کی اچھی پرورش ہو۔ گھر والوں سے اس نے اپنی اس پریشانی کا اظہار بھی کیا تھا، اور رابعہ نے اپنے گھر والوں سے مشورہ کیا اور انہی نے رابعہ کو اس بات کے لیے قائل کیا کہ تم یوسف کو شہر میں کالج میں ایڈمیشن دلواؤ۔ وہ بچہ پڑھائی میں اچھا ہے، اگر شہر میں رہے گا، زیادہ محنت کرے گا، میڈیکل کالج میں اس کا ایڈمیشن ہو جائے گا، اس طرح یہ گاؤں کے اس ماحول سے بھی بچ جائے گا۔ لیکن اگر یہ کرمداد کے زیر سایہ رہا، باپ کو دیکھتا رہا، تو اس بچے کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ رابعہ کو اپنے بھائیوں اور والدین کا یہ مشورہ پسند آیا۔ اس نے اس سلسلے میں اپنے شوہر سے بات کی، اسے قائل کرنے کی کوشش کی کہ اگر آپ کا بیٹا ڈاکٹر بن گیا تو علاقے میں آپ کا نام پہلے سے بڑھ جائے گا، آپ کا نام روشن ہو جائے گا۔ ہمارا بیٹا یوسف ذہین ہے، اگر یہ حیدرآباد میں ہاسٹل میں رہا تو میڈیکل کالج میں اس کا ایڈمیشن ہو جائے گا، FSC میں یہ اچھے نمبر لے گا اور کامیاب ہو جائے گا۔
کرمداد نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے سوچنے کے لیے وقت چاہیے، میں سوچ کر ہی تمہیں بتاؤں گا کہ اپنے بیٹے کے بارے میں کیا کرنا ہے۔ میاں بیوی میں یہ جنگ جاری رہی۔ وہ اپنے بیٹے کی اچھی تربیت چاہتی تھی اور یہی چاہتی تھی کہ یوسف اپنے باپ کی طرح نہ ہو، اس میں غرور و تکبر نہ ہو۔ وہ اپنے بیٹے کو عاجزی سکھا رہی تھی۔ اگر وہ غریب دوستوں کے ساتھ کھیلتا، ان کے گھر جاتا، تو رابعہ کو اس بات پر اعتراض نہیں تھا، مگر اس کے برعکس کرمداد کو بہت بڑا اعتراض تھا۔ سرفراز یوسف کا بچپن کا دوست تھا، دونوں ایک ہی سکول میں پڑھتے تھے۔ پھر میٹرک کے بعد سرفراز اپنی تعلیم جاری نہ رکھ سکا اور اپنے والد کے ساتھ ہاتھ بٹانے لگا۔ اس کا والد ایک غریب مزدور تھا، کسان تھا۔ یوسف کو اپنے بچپن کے دوست سرفراز کے ساتھ بہت ہمدردی تھی، لہٰذا اس نے سرفراز سے کہا کہ تم اپنی تعلیم جاری رکھو، میں تمہاری تعلیم کے سارے اخراجات برداشت کروں گا، تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ ان کے گھر بھی گیا تھا۔ سرفراز کے والد لیاقت علی سے بات کی اور اس سے کہا کہ آپ میرے اور میرے باپ کے وفادار ہیں، میرے والد کے خاص ملازم ہیں۔ آپ نے بچپن میں مجھے پالا، اپنے بیٹے سرفراز سے زیادہ میرا خیال رکھا اور پیار کیا۔ مجھے ابھی تک اپنا بچپن یاد ہے۔ ایسے کیسے ممکن ہے کہ مشکل کی اس گھڑی میں آپ لوگوں کا ساتھ نہیں دوں گا؟ سرفراز ضرور پڑے گا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ سن کر لیاقت علی کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے یوسف کو دعائیں دیں اور کہا ٹھیک ہے، میں اپنے بیٹے سرفراز کی تعلیم جاری رکھنے کی اسے اجازت دوں گا، لیکن میری بھی ایک شرط ہے۔ یہ سن کر وہ حیران ہوا، لیاقت علی کی طرف دیکھا اور کہا کہ کون سی شرط؟ جس پر لیاقت علی نے یوسف سے کہا کہ کھانا تیار ہو چکا ہے، آج آپ ہمارے ساتھ مل کر ناشتہ کریں گے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہوگی کہ وڈیرے کا بیٹا آج ہمارے گھر میں ناشتہ کرے گا۔ یہ سن کر یوسف نے کہا کہ آپ مجھے شرمندہ مت کریں، خوش نصیبی تو یہ میری ہوگی۔ سب نے مل کر ناشتہ کیا۔ ناشتہ کر کے جیسے ہی یوسف گھر واپس آیا، کسی طرح یہ بات کرمداد کو پتہ چل گئی۔ اسے اپنے بیٹے پر غصہ آیا۔ وہ اپنے بیٹے سے کہنے لگا کہ کل کو تو میری سیٹ سنبھالے گا، ان گاؤں والوں پر حکمرانی کرے گا۔ ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرو، تم نادان ہو، چھوٹے ہو۔ ہمارا ان لوگوں کے ساتھ کوئی میچ نہیں۔ نسل در نسل ہمارے آنے والی بچوں کی وہ خدمت کر رہے ہیں، ہمارے نوکر ہیں، اور نوکر کو اپنی اوقات میں رکھا جائے تو بہتر ہے۔ یوں ان کے گھر جانا، ان کے ساتھ مل کر کھانا کھانا۔ اس نے یوسف کو پہلی بار ڈانٹا اور کہا کہ آئندہ ایسی کوئی حرکت مت کرنا، ورنہ تمہیں اس بات کی سزا ملے گی۔ یوسف یہ سن کر کافی حیران ہوا۔ پہلی بار اسے باپ کے خیالات کے بارے میں پتہ چلا تفصیل کے ساتھ۔ اس سے پہلے تو کھل کر اس نے اپنے بیٹے سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ رابعہ یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ باپ بیٹے کی یہ گفتگو بڑے ہی غور سے سن رہی تھی۔ کرمداد کے جانے کے بعد اس نے اپنے بیٹے کو اپنے کمرے میں بلایا۔ اس سے کہا کہ بیٹا، تو نے بالکل ٹھیک کیا، میں تم سے خوش ہوں، تم سے خوش ہوں۔ یاد رکھنا، اپنے باپ کی کسی بات پر عمل مت کرنا۔ انسانیت ہی یہی ہے کہ اپنے سے کم ہستی والے غریب مسکین لوگوں کے ساتھ مل کر کھانا کھایا جائے، تاکہ ان کو احساس کمتری کا احساس نہ ہو اور ان کی مدد کی جائے۔ اس میں بہت بڑا اجر ہے۔ اپنے باپ کی باتوں میں مت آنا۔ اس نے اچھی طرح اپنے بیٹے کو قائل کیا اور سمجھایا۔ یوسف کوئی بچہ نہیں تھا، اب وہ 16 برس کا ہو چکا تھا۔ وہ سب سمجھتا تھا۔ اس نے اپنی ماں کی نصیحت کو پلے باندھ لیا، مگر اس کے باوجود اس نے کبھی اپنے باپ کی نافرمانی نہ کی، کبھی بھی اونچی آواز میں اپنے باپ کے سامنے بات نہ کی۔ ہاں، البتہ وہ اپنی ماں کو ہی آئیڈیل سمجھتا تھا۔ اسے اس بات کا شعور تھا کہ اس کی ماں جو کہتی ہے وہ بہتر ہے۔ کچھ دنوں بعد یوسف حیدرآباد چلا گیا۔ مہنگے کالج میں اس کا ایڈمیشن ہو چکا تھا۔ یوسف کا یہ خواب تھا کہ وہ اپنا خواب پورا کرنا چاہتا تھا، لیکن سب سے زیادہ اس کی ماں کی یہ خواہش تھی۔ وہ اپنی ماں کی خواہشات کا احترام کر رہا تھا۔ اس کی ماں یہی چاہتی تھی کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے۔ مسلسل محنت کے بعد ایف اے سی میں اچھے نمبر لیے اور کراچی کی ایک میڈیکل یونیورسٹی میں اس کا ایڈمیشن ہو گیا۔ رابعہ کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔
وہ یہی چاہتی تھی کہ اس کے بیٹے کی کامیابی کے موقع پر صدقہ و خیرات کی جائے، غریب نادار لوگوں میں راشن تقسیم کیا جائے۔ لیکن اس کے شوہر کرم داد نے اس موقع پر بھی ایسا کام کیا کہ سب لوگ حیران ہوئے۔ بیٹی کی اس خوشی کے موقع پر اس نے ایک سنگر کو رات کو بلوایا جو ساری رات گانے گاتا رہا اور اس کے اوپر پیسے ضائع کیے گئے۔ رابعہ نے اپنے شوہر سے بحث کی اور کہا کہ خوشی کے اس موقع پر آپ نے یہ کیا کیا؟ یہ بات بہتر تھی کہ غریب لوگوں کی مدد کی جاتی، لیکن آپ نے تو اس سنگر کو بلایا جو کہ ایک شرابی تھا، ساری رات اس پر پیسے پھینکتے گئے اور ضائع کیے۔ کرم داد نے بیوی پر ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ میرے معاملات میں بحث کرنے کی ضرورت نہیں، میں وہی کروں گا جو دل چاہے گا۔ حویلی میں اس کے خاص مہمان آئے ہوئے تھے۔ سرفراز کے والد لیاقت ان کے لیے چائے پانی کا بندوبست کر رہا تھا۔ اچانک چائے پیش کرنے میں غلطی ہوئی اور اس کا پاؤں پھسلا اور کرم داد کے کسی مہمان کے کپڑوں پر گرم چائے گر گئی۔ یہ بات کرم داد سے برداشت نہ ہوئی۔ اس نے پہلے تو لیاقت کو خوب مارا، پھر اس پر اپنے شکاری کتے چھوڑ دیے۔ بیچارے کے جسم پر بہت سارے زخم تھے۔ سرفراز کھیتوں میں کام کر رہا تھا جب اسے بتایا گیا کہ تمہارا باپ شدید زخمی ہے۔ وہ بھاگ کر آیا، دیکھا اس کا باپ حویلی کے باہر لیٹا ہوا ہے، شدید زخمی تھا۔ وہ اپنے باپ کو گھر لایا۔ گاؤں کے حکیم نے اس کی ابتدائی طبی امداد کی، زخموں پر مرہم پٹی لگائی، انجیکشن بھی لگائے، لیکن سرفراز اپنے بچپن کے دوست کے پاس جانا چاہتا تھا۔ وہ اپنے والد کو اس کے پاس لے کر اسے دکھانا چاہتا تھا کہ اس کے باپ نے ہم پر کتنا بڑا ظلم کیا۔ وہ اپنے باپ کے ساتھ کراچی جانے والی ٹرین پر سوار ہوا۔ یوسف سے ٹیلی فونک رابطہ کیا کہ میں کراچی تم سے ملنے آ رہا ہوں، لیکن یوسف نہیں جانتا تھا کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ وہ کراچی پہنچا تو یوسف کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں جب اس نے زخمی حالت میں سرفراز کے والد کو دیکھا۔ سرفراز نے روتے ہوئے اپنے دوست کو بتایا کہ آپ کے والد نے میرے باپ کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا۔ 3 خونخوار شکاری کتے میرے والد پر چھوڑ دیے جنہوں نے میرے والد کو بری طرح زخمی کیا۔ یوسف کی برداشت اب جواب دے چکی تھی۔ وہ اپنے والد کی حرکتوں سے تنگ آ چکا تھا۔ کئی بار والد کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ہر بار وہ یوسف سے یہی کہتا تھا کہ تو میرا بیٹا ہے، میرا باپ بننے کی کوشش مت کرو۔ اس کے دماغ میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے چاقو کی مدد سے اپنے آپ کو شدید زخمی کیا، کئی زخم لگائے۔ پھٹے پرانے کپڑے پہن کر وہ واپس گاؤں آیا، لیکن گھر جانے کی بجائے پہلے وہ گاؤں کی گلیوں میں گھوما۔ گاؤں والوں سے کہا کہ مجھے غور سے دیکھو، اس گاؤں کے وڈیرے کا بیٹا ہوں، اگر مجھ سے بدلہ لینا چاہتے ہو تو میں حاضر ہوں۔ اس گاؤں کے جتنے آوارہ کتے ہیں مجھ پر چھوڑ دو تاکہ وہ کتے مجھے زخمی کریں جس طرح میرے باپ کے کتوں نے لیاقت چچا کو زخمی کیا۔ کرم داد تک یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ یوسف واپس آیا ہے، لیکن گھر جانے کی بجائے وہ سرفراز کے گھر گیا۔ سرفراز کی ماں سے بھی معافی مانگی۔ کرم داد کو بیٹے کی اس حرکت پر غصہ آیا جس کی وجہ سے اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو اپنی تمام جائیداد سے لا تعلق کر دیا اور اپنی بیوی سے بھی کہا کہ اگر تو نے بیٹے سے ملنے کی کوشش کی تو اس گھر سے چلی جا اور گھر کے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ بند ہو جائیں گے۔ بیچاری رابعہ اپنے بیٹے کے بغیر کیسے رہ سکتی تھی؟ اس کا بیٹا تو اس کی زندگی تھا، لہٰذا وہ کرم داد کو چھوڑ کر بیٹے کے پاس آئی۔ یوسف نے اسی گاؤں میں ہی کلینک کھولنے کا فیصلہ کیا تاکہ غریب لوگوں کی خدمت کر سکے، لیکن کرم داد نے اسے یہاں کلینک بنانے کی بالکل اجازت نہ دی۔ پھر شہر کے قریب ایک وکیل کی زمین تھی اور جب وکیل کو پتہ چلا کہ یوسف کو اس کے باپ نے لا تعلق کیا تو اس نے وہ زمین یوسف کو ایسے ہی دے دی۔ وہاں کلینک کی اس نے بنیاد رکھی۔ 2 مہینے بعد کرم داد کو فالج کا اٹیک ہوا تو اپنے بیٹے کی کلینک پر ہی اسے لایا کیا۔ یوسف اپنے باپ سے کہہ رہا تھا کہ ابا جان، ابھی بھی موقع ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کیجیے، گاؤں والوں سے معافی مانگیں، جو زیادتی آپ نے ان پر کی معافی مانگ لیں۔ لیکن انا اور ضد کی وجہ سے کرم داد نے ایسا نہ کیا
اور اسی ہسپتال میں فوت ہو گیا۔ یوسف کو اس بات کا بہت افسوس تھا کہ مرتے وقت اس کے باپ کو توبہ نصیب نہ ہوئی، لیکن باپ کی وفات کے بعد یوسف نے گاؤں والوں کے ساتھ بھائی چارے کی بنیاد رکھی۔ تمام گاؤں والوں سے گزارش کی کہ میرے کلینک پر بلا جھجک کوئی شخص بھی آ سکتا ہے، میں آپ لوگوں سے کسی قسم کی کوئی فیس نہیں لوں گا۔ اپنے باپ کی طرف سے گاؤں والوں سے اس نے معافی مانگی اور گاؤں والوں کے لیے ایک مسیحا بن گیا۔ رابعہ اپنے بیٹے سے بہت خوش تھی کیونکہ وہ اپنے باپ کے نقش قدم پر چلنے کی بجائے ایک با اخلاق انسان بنا، ایک ایسا انسان جس پر اس کی ماں کو فخر تھا اور جس نے گاؤں والوں کی خدمت کے لیے دن رات محنت کی۔ ویڈیو پسند ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔